मौसम ने एक लम्हे में अंगड़ाई ली थी और तेजी से बादल जमा हुए थे। बारिश का शुरू होना था। अगले ही लम्हे आधे कॉलेज के स्टूडेंट बैग लिए बाहर भागे थे। ऐसे में एक वो भी शामिल थी। बाहर आकर उसे कहीं भी अपनी कार नजर नहीं आई थी। एकदम से उसकी नजरें हाथ पर पहनी घड़ी पर गईं। 12:30 बजाती घड़ी को देखकर उसे रोना आया था कि अभी 1.5 घंटा था छुट्टी में, मतलब उसे अकेले जाना था। वो भागते हुए सामने बने बस स्टैंड तक आई थी। इरादा ये था कि यहाँ से कोई रिक्शा पकड़ लेगी, लेकिन कोई गाड़ी वहाँ नहीं पहुंची थी। आहिस्ता आहिस्ता रोड खाली होने लगी थे। सन्नाटा हरसू छाने लगा था। जब 3 लड़के अपनी धुन में बस स्टैंड की तरफ आए थे अपनी बातें करते हुए, वो शक्ल से ऐसे वैसे लग रहे थे। टिप टिप बरसा पानी, पानी में आग लगा नी। एक लड़के की उस पर नजर पड़ी थी। बेहुदा सा गाना गुनगुनाता हुआ उसने अपने साथ मौजूद लड़कों की तवज्जो उस तरफ मबजूल की। उन लड़कों का देखना था कि वो जो पहले ही घबरा रही थी अब बाकायदा कांपने लगी थी। उसने इधर उधर देखा और सड़क सुनसान देखकर वो दबे कदमों आगे बढ़ी थी। अभी वो थोड़ा ही चली थी जब पीछे से एक लड़के ने उसका दुपट्टा खींचा, जिससे उसका बैग स्लिप हुआ। उसकी हरकत पर लीसा की जान आती हुई। उसने हिम्मत करते हुए दुपट्टा झटके से उसके हाथ से खींचा था और आओ देखा न ताओ तेजी से अंधाधुंध भागी। बारिश की बौछार और बादलों की गिड़गिड़ाहट में अपने पीछे भागते हुए कदमों की आवाज़ पर वो और तेजी से भागने लगी थी। उसे अपनी इज्जत दांव पर लगती महसूस हो रही थी, जबकि उन लड़कों का इरादा उसे डराने का था बस। लेकिन वो इतना डर गई थी कि कुछ ना समझते हुए भाग रही थी। अभी वो रास्ता भटक कर कहीं और मुड़ती जब एक कार से बुरी तरह टकराई थी। गाड़ी झटके से रुकी थी, जबकि लीसा उसके टकराने से पहले गाड़ी के सामने गिर पड़ी। अंदर बैठा शख्स तेजी से बाहर निकला था और सामने आया था, जबकि लड़कों ने उसे देखते ही रास्ता बदल लिया था। उसने झुकते हुए उसे देखा था और एक झटका लगा था तो वो लगभग 1 घंटा हो गया था ऑफ हुए। तो क्या वो घर नहीं पहुंची थी अभी तक? हेलो मिस, हेलो, आंखें खोलो, आर यू फाइन? उसने उससे बगैर छुए उठाने की कोशिश की थी, लेकिन जवाब नदारद। उसने उसको बेबसी से देखते हुए और फिर कुछ सोचते हुए एक झटके से लीसा को अपने बाजुओं में उठाया था और गाड़ी में उसे पीछे सीट पर लिटाकर हॉस्पिटल ले आया। ऑल फाइन, पर स्ट्रेस की वजह से हुआ है ऐसा। आप इनके ड्रेस का इंतज़ाम कर दे, वरना ये बीमार पड़ सकती हैं। डॉक्टर चेकअप करने के बाद उसको तजवीज़ दी थी, जिस पर वो जज्बस हुआ। उसने बेबसी से उसकी शक्ल देखी थी, जिस पर बाल चिपके हुए थे। उसका रोशन गंदमी माइल चेहरा सुर्ख हो रहा था। बंद आंखों पर पहरे देती पलकें, जिसका अक्स उसकी आंखों के नीचे नजर आ रहा था। उसके खूबसूरत हुस्न को देखकर एक लम्हे के लिए वो स्टिल हुआ। ऐसे पहली बार भी हुआ था जब वो हादसा हुआ था, लेकिन अब उसके दिल ने एक बीट मिस की थी। उसने एक गहरी सांस ली और फिर बालों में हाथ फेरते हुए मुंह में कुछ बुड़बुड़ाया था। फिर उसके बैग की तरफ बढ़ गया। पूरे बैग की तलाशी लेने के बाद उसे एक कार्ड मिला था। मोबाइल भी था, लेकिन शायद बारिश के पानी से कोई मसला हो गया था, जिसकी वजह से वो ऑफ था। उसने वो कार्ड निकाला था और कार्ड पर नज़र पड़ते ही वो चौंका था और फिर लीसा को देखा। नंबर डायल करके उसने मोबाइल कान में लगाया था। बेल जा रही थी। कुछ लम्हों बाद एक आवाज़ ने उसे फिर चौंकाया। मिस्टर रेयान खान स्पीकिंग। उसने आहिस्ता से दरियाफ्त किया। वो जो अभी अभी समोसे एंजॉय करके घर पहुंचा था, अनजान नंबर से फ़ोन पर कॉल रिसीव की। जी, लेकिन आप कौन? रेयान सीधा होता हुआ बोला। एक्चुअली मैं पार्क लेन हॉस्पिटल से बात कर रहा हूँ। एक लड़की मेरी गाड़ी से टकराई है। उसके बैग से मुझे कार्ड मिला, जिससे मैं कॉल की। काइंडली आप जल्दी पहुँच जाए। उसने उसे तफसील बताते हुए कहा, जिस पर रेयान तेज़ी से खड़ा हुआ था और बाहर की तरफ भागा था। उसके सामने लीसा का खून आलूद चेहरा लहराया था, जिस पर उसने अपनी गाड़ी की रफ्तार तेज़ की। अगले 10 मिनट में वो हॉस्पिटल में मौजूद था। रिसेप्शन पर रूम नंबर पूछने के बाद वो तेज़ी से अंदर दाखिल हुआ और एक लम्हे के लिए ठटक कर दरवाजे पर ही रुका था। वो उस वक्त सबको एक्सपेक्ट कर सकता था, लेकिन इसको इम्पॉसिबल। उसकी आंखें ठहर गई थीं, जबकि दरवाज़ा खुलने की आवाज़ पर कुर्सी पर बैठे हुए शख्स ने पीछे मुड़कर देखा था और वो भी हैरान रह गया था। अगले ही लम्हे वो तेज़ी से आगे बढ़ते हुए उसे खींचकर गले लगाया था, जबकि रेयान ने भी वही अमल दोहराया। समद दुरानी, तू यहाँ कहाँ गुम हो गया था यार? तुझे पता है कितना मिस किया मैंने तुझे। रेयान ने शिद्दत जज्बात से उसे अपने अंदर भींच लिया था, जबकि समद का भी हाल मुख्तलिफ नहीं था। हाँ, मैं सब बताऊंगा, सब
بتانا ہے مجھے، لیکن اس سے پہلے ان کو تو دیکھ لو جن کے لیے تمہیں بلایا ہے میں نے۔ سمد اس کے سوالات پر ہنستا ہوا ریان سے بولا تھا، جس پر ریان نے سر پر ہاتھ مارا۔ اوہ سوری، کیا ہوا؟ ایسے کوئی خطرے والی بات تو نہیں ہے نا؟ ارے نہیں، بس ڈر کی وجہ سے ایسا ہوا ہے۔ مجھے لگ رہا ہے جیسے کوئی ان کے پیچھے تھا، کیونکہ یہ اندھا دھند بھاگتی ہوئی آ رہی تھیں، لیکن جب میں نے اتر کر دیکھا تھا تو کوئی نہیں تھا۔ سمد نے اسے بتاتے ہوئے تسلی دی۔ شکر الحمدللہ، میں بہت ڈر گیا تھا۔ یہ جو میری کزن ہے نا، یہ سب کو اکثر ڈراتی رہتی ہے۔ ریان نے اللہ کا شکر ادا کرتے ہوئے لیزا کے سر پر ہاتھ پھیرا تھا تو سمد مسکرا دیا۔ کیا کہا ہے ڈاکٹر نے؟ کچھ خاص نہیں، بس ڈریس چینجنگ کا ہے، ورنہ بیمار پڑ سکتی ہیں۔ ویسے ہوش میں آنے کے بعد گھر لے جا سکتے ہیں۔ سمد نے تسلی سے اسے جواب دیا، جسے سن کر اس نے سر ہلایا۔ تم سناؤ؟ ریان اس کے پاس کرسی پر بیٹھتے ہوئے بولا، جس پر اس نے ایک نظر لیزا اور پھر ریان کو دیکھا تھا۔ بس یار، ڈیڈ نے پڑھنے کے لیے باہر بھیج دیا تھا بس، اور پھر سمد دورانی اس کا اسکول کا دوست، جنہوں نے اسکول میں میٹرک ساتھ کیا، بڑے ساتھ ہوئے، لڑائی، گینگ میں شامل، ہنگامہ مچانا، اور اس جیسی دوسری شاید ہی کسی کی ہوگی۔ ہمیشہ اس دوستی میں زیان بیچارہ پستا تھا، آدھی رات کو باہر جانا ہو یا گھر لیٹ آنا ہو، زیان کو ان کا ساتھ دینا ہوتا تھا، اور اسی دوستی میں دونوں کے گھر والوں کی بھی دوستی بے مثال ہو گئی تھی۔ اور پھر جب ان دونوں نے میٹرک ساتھ کیا تو اس کے بعد ان کی پوری فیملی ارجنٹلی لندن شفٹ ہوگی، جس کی سب سے بڑی وجہ سمد کے دادا تھے، جن کی طبیعت خرابی نے انہیں لندن کا منہ دکھایا تھا، اور پھر کافی علاج کے بعد بھی وہ صحیح نہیں ہو سکے تھے اور اللہ کو پیار ہو گئے، جبکہ ان کی قبر وہیں ہونے کی وجہ سے ڈیڈ کا یہاں آنے کا بالکل موڈ نہیں تھا۔ اور پھر میں نے وہیں پڑھائی سٹارٹ کی، اور آج میں تمہارے سامنے ایک قابل ڈاکٹر سمد بنا بیٹھا ہوں۔ سمد اسے سب بتانے کے بعد آخر میں کالر اچکا کر بولا تھا، جس پر وہ ہنس دیا۔ اچھا یہ بتا، یہ سمد نے اپنی باتوں کے بیچ میں لیزا کو دیکھ کر دریافت کیا، یہ وہی چڑیل ہے جس کی تم چھوٹی چھوٹی بقول تمہارے، جبکہ اس وقت بھی اس کے بال لمبے تھے، چٹیاں کھینچ کر بھاگتے تھے، اور پیچھے وہ تمہیں جوتا کھینچ کر مارتی تھی؟ ریان نے ہنستے ہوئے اسے کہا تھا، جس پر وہ ایک لمحے کو حیران لیکن دوسرے لمحے ہنس دیا تھا۔ واقعی کتنا مزہ آتا تھا، وہ وقت بہت قیمتی تھا، اور یہ وقت بہت مہنگا ہے میرے لیے، اور اگر مجھے فری میں مل رہا ہے تو کیا ہی بات ہو؟ سمد نے جذباتی طور پر کہا۔ ہاں بالکل، چلو انکل آنٹی کو لے کر آ رہے ہو تم اس ہفتے کھانے پر؟ سنا تم نے؟ اور میں کچھ بھی نہیں سنوں گا، سمجھ گئے تم؟ ریان نے لگے ہاتھوں سے گھر پر بلایا تھا، جس پر وہ منع نہیں کر سکا تھا، اور پھر دونوں ایک ساتھ باتوں میں لگے تھے۔ 2 دن تک اس ڈرامہ میں رہنے کے بعد وہ شام میں لان میں نکل آئی تھی، لیکن شاید غلط وقت پر انٹری ماری تھی۔ اس وقت لان میں سب موجود لیپ ٹاپ سامنے رکھے لیزا سے بات کر رہے تھے، لیکن چونکہ تب جب سب نے تبریز مغل کہہ کر پکارا تھا، اس نام پر وہ چونکی تھی، اگلے ہی لمحے وہ سب کو ہٹاتی ہوئی لیپ ٹاپ کے سامنے گئی تھی۔ سب نے چونک کر لیزا کو دیکھا تھا اور پھر ہنس دیے تھے، جانتے تھے کہ لیزا کو اپنے بھانجے سے کتنی محبت تھی، وہ جان چھڑکتی تھی اس پر۔ ہیلو میری جان، میرا کیوٹو، میرا پیارا بچہ، کیسا ہے؟ اسکرین پر تبریز کو دیکھ کر وہ ہنستے ہوئے بولی تھی۔ اس کا بس نہیں چل رہا تھا وہ اسے اسکرین سے باہر نکال کر چٹا چٹ پیار کرے، لیکن وہ یہ صرف سوچ سکتی تھی جبکہ سامنے موجود گولو مولو سا تبریز آنکھیں پھاڑے دیکھ رہا تھا۔ دوسری طرف موجود پھپھو اور ان کی پوری فیملی کافی دنوں کے بعد ایک ساتھ جمع تھے۔ لیزا کی آواز پر سب مسکرائے تھے، جبکہ تبریز کے برابر بیٹھا زیب اس کی آواز پر چونکا تھا، دل تیزی سے دھڑکا تھا، وہ ایک دم سیدھا ہوا۔ کتنے ٹائم کے بعد اس کی آواز سنی تھی، کھنکتی ہوئی ہنسی نے اسے شادی کے دن یاد دلا دیے تھے۔ تمہارا بچہ بالکل ٹھیک ہے اور تمہیں بہت مس کرتا ہے، اور یہ بھی پوچھ رہا ہے کہ کب آؤ گی ملنے؟ تبریز کو گود میں لیے بیٹھی علیزا نے اس سے پوچھا۔ میں بھی اپنی جان کو بہت مس کرتی ہوں، بس تم جلدی سے آ جاؤ۔ آنے کا پاسبل نہیں ہے میری جان؟ لیزا نے ہنستے ہوئے آخر میں منہ بنا کر پوچھا تھا۔ ہاں بزنس چل رہے ہیں نا تمہارے، تبریز کی پیدائش پر بھی نہیں آئی تھی تم لیزا؟ علیزا نے منہ بناتے ہوئے اس کی کلاس لی، جس پر وہ پھیکا سا ہنس دی۔ جلدی۔ اور سب کیسے ہیں گھر میں؟ پھوپھو پھوپھا، رمیز بھائی اور سادے کو تو نہیں پوچھوں گی کیونکہ وہ میری جان کب چھوڑتی ہے؟ لیزا سب کا پوچھتے ہوئے آخر میں شوخی پن سے بولی تھی۔ یہ زیب لیپ ٹاپ ہمیں بھی پکڑاؤ، ہم بھی بات کریں اپنی ڈاکٹر سے۔ اس سے پہلے کہ زالے کچھ بولتی، پھوپھو بیچ میں بولتی ہوئی لیزا کو ساکت کر گئی تھی۔ وہ ساکت سی سامنے موجود زیب کو دیکھ رہی تھی، جو لیپ ٹاپ اٹھا کر اپنے سامنے کرتے ہوئے اسے بے
तबाना देख रहा था। दोनों की धड़कनें साकित हुई थीं, आंखों की पुतलियां एक दूसरे के चेहरे पर अटक गई थीं। ऐसे ही थी वो, बस आंखों के हल्के उसे बीमार जाहिर कर रहे थे, जबकि लीजा की सोच ज़ेब के चेहरे पर थी, जो हसीन से हसीन तर हो रहा था। कुछ भी तो नहीं बदला था सामने मौजूद शख्स में, लेकिन वो बदल गई थी। अगले लम्हे उसने तेज़ी से अपनी आंखें फेरी थी और लैपटॉप के सामने से खड़ी हो गई। उसे ऐसे खड़े होते देखकर सब चौंके थे, जबकि ज़ेब बेचैन हो गया था। कितनी हकारत थी उसकी नज़रों में। मुझे कुछ काम याद आ गया, मैं अभी आई। लीजा कपकपाती आवाज़ पर काबू पाते हुए जल्दी से बोली थी और किसी के भी सवाल पूछने से पहले निकलती चली गई। गुजरते हुए वक्त ने सिर्फ रात को दिन और दिन को रात में ही नहीं बदला था, बल्कि लीजा को भी पूरा का पूरा बदल दिया था। टफ पढ़ाई ने उसे चिड़चिड़ा और लिए दिए रहने वालों में शामिल कर दिया था। लोग उससे बात करते हुए हिचकिचाते थे। 5 सालों में इतना बदलाव आया था कि लीजा ने डिग्री ले ली थी, वहीं रेयान और ज़ियान बिजनेस ज्वाइन कर चुके थे, जबकि अरीबा और माहम यूनी के लास्ट ईयर में थे। ऐसे में सिर्फ वही थी जो अपने खोल में बंद होकर रह गई थी, और इस खोल को बचाने में एक ही शख्स सरतोड़ कोशिश कर रहा था, और वो कोई और नहीं, समद दुरानी था, जो लीजा की गंदमी रंगत के हुस्न में पोर पोर डूब गया था। वो मोहब्बत में इतना आगे निकल गया था कि उसे खुद भी यकीन नहीं आता था कि वो इतना मैच्योर शख्स कैसे मोहब्बत कर सकता है। लेकिन ये कोई उम्र देख कर तो नहीं होती, ये तो बस हो जाती है और फिर अच्छे अच्छों का काम तमाम कर देती है। समद की बोलती हुई नज़रें उसे कॉलेज के दौरान ही अंदाज़ा हो गया था, लेकिन कभी भी उसका साथ नहीं दिया था। वो कैसे मोहब्बत कर लेती, जबकि अब उसे मोहब्बत से ही नफरत थी। कैसे वो उसका हौसला बढ़ाती कि उसे पता था वो समद की पाकीज़ा मोहब्बत के काबिल नहीं थी। अक्सर वो लीज़ा को चलते फिरते एहसास दिलाता रहता, लेकिन लीज़ा तो पत्थर हो गई थी। लीज़ा, पैकिंग हो गई तुम्हारी? नूर बेगम कमरे में आते हुए बोली थी, और वो जो अभी अभी बैठी थी एकदम से सीधी हुई थी। जी मामा, बस थोड़ी बाकी है अभी। अच्छा चलो तुम मुझे बताओ, मैं कर देती हूँ। नूर बेगम उसकी थकावट से भरपूर चेहरा देखकर चौंकी थी। नहीं मामा, आप इसको छोड़ें, मेरे पास बैठें और बताएं क्या बात है। लीज़ा उन्हें अपने पास बिठाकर असल मकसद की तरफ आने के लिए कहा था, जिस पर उन्होंने गहरा सांस लिया। लीज़ा बेटा, अब तो पढ़ाई भी मुकम्मल हो गई है तुम्हारी, तो हम समीना भाभी को क्या जवाब दें? वो बहुत चाह से तुम्हें दोबारा मांग कर गई हैं, मुझसे अब रोका नहीं जाएगा। लीज़ा, जो उनका मकसद जानती थी, यह सब दोबारा सुनकर उसने आंखें बंद की। मामा, अभी तो मुझे जॉब करनी है, अभी तो। वो दोबारा उन्हें चलाती, इससे पहले ही नूर बेगम ने उन्हें रोक दिया था। मैं अब एक लफ्ज़ नहीं सुनूंगी, सुना तुमने? बस बहुत मनमानी कर ली तुमने अपनी, अब तुम मेरी सुनोगी, सुना? और फिर जॉब तो समद के हॉस्पिटल में भी कर सकती हो उसके साथ। नूर बेगम ने अपना फैसला उसको सुनाया था, जिस पर वो खामोश हो गई थी। जैसे आपकी मर्जी, अब खुश? उसने बोलकर उन्हें तो खुश कर दिया था, लेकिन ये बोलते हुए उसका दिल टुकड़ों में बटा था, और वो भारी दिल से बची हुई पैकिंग करने लगी। कराची के महंगे इलाके डिफेंस में मौजूद एल के हॉस्पिटल अपनी शान और शौकत और उसकी शोहरत की वजह से अपनी मिसाल आप था। वहाँ आने वाले मरीज सेहतयाब होकर ही बाहर निकलते थे। अमीर तो अरीब गरीबों को भी हाथों हाथ लिया जाता था। कहने वाले कहते थे कि उसके हाथों में शिफा है, अल्लाह ने उसके हाथों में हर बीमारी का इलाज रखा है। लेकिन वो हस्ती ऐसी थी जिसके लिए अल्लाह ही सब कुछ था। एल के हॉस्पिटल में मौजूद एक बड़े से कमरे का दरवाज़ा खोलकर वो अंदर दाखिल हुई थी, जहाँ मौजूद एक एक चीज़ उसके ज़ौक़ का मुंह बोलता सबूत था। अपनी ज़िंदगी में ऊंच नीच देखने के बाद उसने फैसला किया था कि वो अब अपना वक्त इस अस्पताल पर सर्व करेगी। अभी वो आरामदेह कुर्सी पर बैठी भी नहीं थी कि दफतन उसका मोबाइल बजा। नज़र स्क्रीन की तरफ उठी थी और अगले ही लम्हे बड़ी जानदार मुस्कुराहट उसके होंठों पर आई थी। ओ मेरा बेबी, कैसा है मेरा बेटा? उसने बड़ी मोहब्बत से अगले को मुखातिब किया था। आप ताएं, मैं आप तक कब से इंतज़ार कर रहा हूँ। उसकी तोतली ज़ुबान सुनते उससे उस पर ढेरों प्यार आया था, लेकिन वो चाहकर भी आप अभी उसके पास नहीं जा सकती थी। मैं आऊँगी मेरी जान, फिर हम बहुत सारा खेलेंगे और मैं चीज़ भी लाऊंगी, ओके? उसने बड़े आराम से उसे टाला था, जबकि वो उसकी बात सुनकर ठीक है कहता हुआ उछलता हुआ भाग गया था, और पीछे लीज़ा अरे अरे करती रह गई। हाँ जनाब, कब आ रही हो फिर? रात में सुबह तक पहुंच रही हो ना? तुम्हारी वजह से मैंने तबरेज़ को भी नहीं बताया, तुम्हें देखकर सरप्राइज़ हो जाएगा।
فون کان سے لگا کر لیزا سے پوچھتے ہوئے لیزا نے اسے اس کے بھانجے کی ایکسائٹمنٹ بتائی تھی، جس پر وہ مسکرا دی۔ جی آپی، میں کل تک پہنچ جاؤں گی، آپ سنائیں، خیال رکھ رہی ہیں نا اپنا؟ لیزا نے اس کی طبیعت دریافت کرتے ہوئے کہا تھا۔ لیزا کے 6 سال بعد دوبارہ خوشخبری تھی، جس کی وجہ سے اس نے اب کی ضد باندھ لی تھی کہ لیزا میرے پاس آئے گی تو ٹھیک، ورنہ وہ اپنا بالکل خیال نہیں رکھے گی، اور ضد بھی اتنی خطرناک کہ نہ چاہتے ہوئے بھی لیزا کو جانا پڑا تھا کہ وہ جانتی تھی کہ وہ کس طریقے سے جا رہی تھی۔ ہاں لیکن باقی آ کر تم رکھو گی میرا خیال، اور میں تمہیں تنگ بھی بہت کروں گی، سنا تم نے؟ علیزا کی بات کو سن کر وہ ہنس دی۔ ابھی وہ کچھ بولتی جب دروازہ کھول کر سمد اندر داخل ہوا تھا۔ اس کو دیکھ کر لیزا نے معذرت کرتے ہوئے جلد آنے کی یقین دہانی کروا کر فون بند کیا۔ سوری، شاید غلط ٹائم پر آ گیا میں۔ ایکچولی میں فائلز پوچھنے آیا تھا، اور یہ بھی بتا دو کون سے پیشنٹ خطرناک ہیں جن سے مجھے بچ کر رہنا ہے؟ سمد نے شوخی لہجے میں اس سے پوچھا تھا۔ آپ خود بہت اچھے ڈاکٹر ہیں، آپ کو ڈرنے کی کیا ضرورت، بلکہ آپ اچھے سے دیکھ سکتے ہیں میرے پیشنٹس کو۔ لیزا نے سپاٹ انداز میں اس کی تعریف کی تھی، جبکہ سمد اس انوکھی انداز پر بھی اس پر جی جان سے قربان ہوا تھا۔ یہ تو آپ کی نظر کرم ہے، ورنہ ہم ناچیز کیا؟ سمد اس کو گہری نظروں سے دیکھتے ہوئے بولا تھا، جس پر وہ جزبز ہوئی تھی۔ اوکے پھر میں نکلتی ہوں، ٹائم کم ہے، کام زیادہ، میں ڈراپ کر دوں؟ اس کو اٹھتے دیکھ کر سمد بھی کھڑا ہوا۔ نو تھینکس، میرے پاس اپنی گاڑی ہے، انشاءاللہ ملتے ہیں جلدی اگر قسمت میں ہوا تو۔ لیزا اسے جواب دیتے ہوئے الوداعی کلمات بولتی ہوئی آخری نظر اسے دیکھ کر نکلتی چلی گئی۔ پیچھے وہ اس کو جاتا ہوا دیکھتا رہ گیا تھا۔ رات کے اس پہر جب سب اپنے اپنے گھروں میں آرام کر رہے تھے، کچھ منزلیں ساحل سمندر پر مزے لے رہے تھے، ایسے میں ایک شخص سمندر کی لہروں میں گیلی مٹی پر اپنے پاؤں کے نشان چھوڑتا ہوا آگے نکل رہا تھا۔ سمندر کی لہروں کا شور اس کے اندر کے شور کو کم نہیں کر پا رہی تھی۔ دونوں جیبوں میں ہاتھ ڈالے وہ رب سے حلیے میں کافی اپسیٹ لگ رہا تھا۔ وہ کہنے کو تو لیزا کو گئے ابھی صرف 2 گھنٹے ہوئے تھے، لیکن اسے لگ رہا تھا جیسے ہمیشہ کے لیے اس سے دور جا رہی ہو، اور یہ سوچتے ہوئے وہ بے چین ہو جاتا تھا۔ اپنی مخصوص حرکت کرتے ہوئے بالوں میں ہاتھ پھیرا، اس نے نظریں اٹھائی تھیں جب وہ چونکا تھا۔ یہ تو وہی جگہ تھی جہاں اس پر انکشاف ہوا تھا کہ لیزا کے دل میں کوئی اور ہے۔ ہاں، اسے وہ دن آج بھی یاد تھا۔ کافی عرصے کے بعد ان چاروں سینئر ڈاکٹر کو چھٹی ملی تھی، جس پر انہوں نے ساحل سمندر پر جانے کا پروگرام بنایا۔ ایسے میں ڈاکٹر الینا نے لیزا کو بھی ساتھ چلنے کے لیے کہا، جس پر وہ تھوڑا تھوڑا راضی ہو کر آخرکار راضی ہو ہی گئی۔ سمد کی تو دلی مراد برائی تھی، جیسے وہ تو چاہتا تھا کہ لیزا اس کے آس پاس رہے، لیکن وہ یہ بات کھلم کھلا اسے نہیں کہہ سکتا تھا۔ ایسے میں ڈاکٹر الینا کا لیزا کو پریشرائز کرنا اسے بہت حد تک بھایا تھا۔ پورا دن اچھے سے گزارنے کے بعد جب آہستہ آہستہ سورج غروب ہونے لگا تھا تو سب نے ایک رات رکنے کا پروگرام بنایا، جبکہ لیزا بھی کافی وقت کے بعد اچھا محسوس کر رہی تھی، اس لیے بغیر چور چرا کے رک گئی تھی۔ پوری رات انجوائے کرتے ہوئے وہ سب فجر کے وقت نماز پڑھ کر اپنی اپنی کرسیاں اٹھائے سمندر کی لہروں میں کرسیاں ڈالے بیٹھ کے تھے۔ ایک ایک چائے کا کپ جو لازمی جز تھا سب کے ہاتھوں میں موجود تھا۔ ایک واحد لیزا تھی جو بلیک ٹی کا بڑا کپ ہاتھوں میں لیے کرسی پر براجمان تھی۔ سب نے اسے تعصب سے دیکھا تھا، سمجھا سمجھا کر تھک گئے تھے، لیکن شاید وہ تو اپنی جان کی دشمن بنی ہوئی تھی۔ لیزا، چلو کچھ سنائی دو، آج اتنا اچھا موسم ہے، پلیز اب منع مت کرنا، ہم جانتے ہیں تم بہت اچھا گاتی ہو۔ دعا نے اس کو خاموش دیکھ کر فرمائش کی تھی۔ اس سے پہلے کہ وہ کچھ بولتی الینا نے بیچ بول پڑی، جس پر وہ خاموش ہوئی تھی، اور پھر ایک لمحے کے بعد اس نے مسکرا کر حامی بھری۔ افق پر نمودار ہوتی ہلکی ہلکی سورج کی کرنیں کراچی کے ساحل پر ایک الگ ہی منظر پیش کر رہی تھیں، اور اس پر ٹھنڈی اور پرکیف ہوا دلوں پر اچھا اثر ڈال رہی تھی۔ ہوا کے دوش پر پرسکون ماحول میں ایک دھیمی سی آواز ماحول کو پراسرار بنا رہی تھی۔ تمہاری تصویر کے سہارے موسم کے ہی گزارے، موسمی نہ سمجھو پر عشق کو ہمارے، نظروں کے سامنے میں آتا نہیں تمہارے، مگر رہتے ہو ہر پل منزل میں تم ہمارے۔ گر عشق سے ہے ملا پھر درد سے کیا گلا، اس درد میں زندگی خوشحال ہے، یہ دوریاں فی الحال ہے، خیریت پوچھو کبھی تو کیفیت پوچھو، تمہارے بن دیوانے کا کیا حال ہے، دل میرا دیکھو نہ میری حیثیت پوچھو، تیرے بن ایک دن جیسے 100 سال ہیں۔
اس کی پرسوز آواز چاروں طرف ایک فسوں پھیلا رہی تھی۔ کیا نہیں تھا اس کی آواز میں؟ تڑپ، کچھ کھو دینے کا ملال۔ وہ دیوانی بھول گئی تھی کہ اس وقت وہ کہاں تھی۔ محبت کر کے نہ پانا الگ بات ہے، اور محبت میں محبوب سے شکست کھانا الگ بات تھی۔ وہ جو محفلوں کی رونق ہوا کرتی تھی اور ابھی بھی اپنی شخصیت سے ایک زہر طاری کیے ہوئے تھی، محبت میں ٹھکرائی ہوئی لڑکی تھی جو اب بدل چکی تھی۔ اس نے گانے کے بول ختم کر کے اپنی ہلکی براؤن آنکھیں اٹھائی تھیں۔ آنکھوں کی نمی دیکھ کر کوئی بھی بتا سکتا تھا کہ اس وقت وہ کس کرب سے گزر رہی ہے، لیکن اس وقت سب اس کی دلسوز آواز میں کھوئے ہوئے تھے، جبکہ ایک شخص ایسا بھی تھا جس کی نظریں اس پر سے نہیں ہٹ رہی تھیں۔ اس کو آج پتہ چل رہا تھا کہ اس کی مغروریت کی وجہ، اس کا گریز، سب کچھ اصلی نہیں تھا۔ اصل میں تو صحیح وہ تھا جو کچھ دیر پہلے اس نے دیکھا تھا۔ ہاں، اس نے آج مانا تھا کہ وہ محبت میں ٹھکرائی ہوئی تھی۔ ایک طاقتور لہر نے اس کے پاؤں کو چھوا تھا جس کے باعث وہ چونک کر خیال سے باہر آیا تھا۔ ایک گہری سانس لے کر اس نے آسمان کی طرف دیکھا۔ پتہ نہیں کیا ہوگا اس محبت کا انجام۔ اس سوچ نے اس کا دل مٹھی میں کیا تھا، لیکن ہوتا وہی ہے جو آسمانوں پر لکھ دیا جاتا ہے۔ نہ ہم تقدیر سے لڑ سکتے ہیں اور نہ ہی بدل سکتے ہیں۔ اسلام آباد کا موسم اس وقت عجیب بوجھل ہو رہا تھا۔ آسمان پر کالے سیاہ بادل چھائے ہوئے تھے اور حبس اتنا کہ لوگ پاگل ہو رہے تھے، جو اس بات کا ثبوت تھا کہ بادل اب برسے کہ تب برسے، لیکن پچھلے ایک گھنٹے سے ان سب کا انتظار لا حاصل رہا تھا۔ سڑک کے اس پار شیشے کی ایک بلڈنگ، جو اس بات کا منہ بولتا ثبوت تھا کہ اس کے مالک نے رات دن ایک کر کے یہ آرائش کھڑی کی ہے۔ ملک کے جانے مانے ناموں میں سے ایک نام مغل ٹریڈرز کا بھی آتا تھا، جس نے کم وقت میں اپنا ایک نام بنایا تھا اور جس کا کریڈٹ زیب مغل کو جاتا تھا، جس نے اپنا لوہا منوایا تھا کہ آج لوگ اس کے ساتھ کام کرنے کے لیے باضد تھے۔ میٹنگ روم سے باہر نکلتے شخص نے اس کے لیے دروازہ وا کیا تھا اور وہ بڑی شان بے نیازی سے باہر نکلا تھا۔ اس کے پیچھے چلتا ہوا شخص اس کو اگلا لایا عمل بتا رہا تھا اور بے توجہی سے سنتا ہوا وہ چل رہا تھا۔ وہ اپنے روم میں داخل ہوا اور پیچھے آتے ہوئے شخص کو ہاتھ کے اشارے سے وہیں روک دیا۔ ہلکی آواز سے کمرے کا دروازہ بند ہوا تھا۔ اس نے ایک گہری سانس چھوڑا اور کھڑکی کے پاس آ کر کھڑا ہو گیا۔ باہر کے موسم نے ایک دم سے اس کے دل کا موسم بھی بوجھل کر دیا تھا۔ تو تم نے سوچ لیا ہے کہ تم اسے چاہو گے؟ اس نے اپنے دل سے سوال کیا تھا اور اپنے دل کی آواز پر وہ زخمی سا مسکرایا تھا۔ شیشے پر ایک بوند گری تھی اور دیکھتے ہی دیکھتے اسلام آباد کی سڑکیں بھیگ تھیں۔ لوگوں کے چہروں پر خوشی اور مسرت دیکھ کر اسے اپنا آپ خالی خالی لگا تھا۔ ایسے ضروری ہو مجھ کو تم، جیسے ہوائیں سانسوں کو، ایسے تلاشوں میں تم کو جیسے کہ پیر زمینوں کو۔ ہنسنا یا رونا ہو مجھے، پاگل سا ڈھونڈوں میں تمہیں، کل مجھ کو محبت ہو نہ ہو، کل مجھ کو اجازت ہو نہ ہو، ٹوٹے دل کے ٹکڑے لے کر بن کے ہوا اڑ جاؤں گا، میں پھر بھی تم کو چاہوں گا۔ ان گزرے سالوں نے اسے بتایا تھا کہ چاہے آپ کتنے خود پرست کیوں نہ ہو، جب محبت حملہ آور ہوتی ہے تو انسان کسی کے بس میں نہیں رہتا، اور وہ تو شاید پہلے دن سے ہی بے قابو ہو چکا تھا، لیکن اس کی انا، غرور، مردانگی کو جگانے والی وہ خود تھی، جس کی وجہ سے وہ سارے جذبات بھول گیا تھا۔ ان 5 سالوں میں اس نے پاکستان واپس آ کر بے تحاشا محنت کی تھی، لیکن اس کا ذہن اتنا تھکنے کے بعد بھی رات بھر اسی کی یاد میں رہتا تھا۔ وہ بے چین ہو گیا تھا۔ ہاں، زیب مغل سکون کے لیے ترس گیا تھا۔ ہاں، زیب مغل کو محبت ہو گئی تھی، یا یہ کہا جائے محبت کا الہام ہو گیا تھا، کیونکہ محبت تو پہلے ہی ہو چکی تھی۔ اسلام آباد کی سرزمین پر قدم رکھتے ہی ایک ٹھنڈی ہوا کے جھونکے نے اس کا استقبال کیا تھا۔ مارچ کا موسم جہاں کراچی میں گرمی کی نوید لے کر آتا ہے، وہیں اسلام آباد کا موسم خوشگوار رہتا ہے۔ اس نے ایک دم اپنے بازوؤں کو ایک دوسرے سے باندھا تھا اور پھر ادھر ادھر دیکھا تھا۔ اسے زیادہ ڈھونڈنا نہیں پڑا تھا، کیونکہ سامنے پھوپھا اور زالے کھڑے ہاتھ ہلا کر اپنی طرف متوجہ کر رہے تھے۔ وہ مسکراتی ہوئی ان کی طرف گئی تھی۔ دونوں سے ملنے کے بعد وہ گاڑی میں جا کر بیٹھے تھے۔ تم جانتی بھی نہیں ہو میں اس وقت کتنا خوش ہوں، تم اتنے ٹائم کے بعد یہاں آئی ہو۔ اب بس لمبے عرصے تک رکوں گی اور جانے بھی نہیں دوں گی۔ وہ لیزا کے پاس چپک کر بیٹھتے ہوئے بولی تھی، جس پر وہ ہنس دی۔ اوکے، دیکھتے ہیں، ابھی تو فی الحال گھر چلنے دو مجھے۔ لیزا ایک ہی تکرار بار بار کرتے دیکھ کر اسے بولی تھی۔ زالے نے اسے منہ بنا کر دیکھا تھا اور پھر اگلے لمحے دونوں ہنستی تھیں۔ ایسے ہی باتوں میں راستہ کٹا تھا۔ گھر پہنچ کر اس کا استقبال بہت جوش سے ہوا تھا، جبکہ لیزا کا ایک ایک قدم بھاری ہو رہا تھا۔
فریش ہونے سے لے کر کھانا کھانے تک اور پھر کمرے میں جانے تک اس کا چہرہ نہ چاہتے ہوئے بھی سپاٹ ہو گیا تھا، جس کو کسی نے سمجھا ہو یا نہیں، لیکن علیزہ سمجھ گئی تھی۔ وہ سب کو کمرے میں جاتے دیکھ کر لیزا کے کمرے کی طرف بڑھی تھی، جس کے دروازے کے باہر ہی کہانی سنانے کی آواز آ رہی تھی۔ علیزہ اس کے انداز پر ہنس دی۔ کتنا اچھلا تھا وہ لیزا کو دیکھ کر، اور پھر کھانا وغیرہ سب لیزا کے ساتھ ہی کھایا تھا۔ مسلسل کھیلتے ہنستے رکھنے کی وجہ سے وہ کہانی سنتے سنتے سو گیا تھا۔ علیزہ نے دروازہ ناک کرتے ہوئے اندر جھانکا۔ آ جائیں آپی، وہ اٹھ کر بیٹھتی ہوئی بولی۔ میں نے ڈسٹرب تو نہیں کیا؟ تھک گئی ہوگی نا؟ علیزہ نے اس کے گال آنکھیں دیکھ کر پوچھا تھا، جس پر وہ نفی میں سر ہلا گئی۔ نہیں بالکل بھی نہیں، اتنا لمبا سفر نہیں تھا۔ آپ بتائیں کیا ڈیٹ دی ہے ڈاکٹر نے؟ وہ لیزا کا ہاتھ پکڑتے ہوئے بولی تھی۔ اس ماہ کا لاسٹ ویک، یعنی اگلے ہفتے، علیزہ نے رسانیت سے اسے جواب دیا تھا، جس پر وہ سر ہلا گئی۔ امی بتا رہی تھی تم نے سمت کے لیے ہاں کر دی ہے؟ علیزہ کے پوچھنے پر اس نے ہاں میں سر ہلایا۔ تمہیں نہیں پتا میں کتنا خوش ہوں، بہت اچھا ہے سمت، انشاءاللہ بہت خوش رہوگی تم اس کے ساتھ۔ وہ اسے تسلی دیتے ہوئے لہجے میں بولی تھی تو وہ ہلکا سا مسکرا دی۔ تم ریلیکس ہو کر رہو، یہاں کسی سے ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے، سنا تم نے؟ علیزہ اس کا خوف محسوس کر کے بولی تھی۔ لیزا نے بھرائی ہوئی آنکھیں اٹھا کر علیزہ کو دیکھا تھا اور اسے تنگ نہ کرتے ہوئے مسکرا کر اس بات میں سر ہلا گئی۔ ایک ہفتہ جتنی تیزی سے گزرا تھا اسے خود بھی احساس نہیں تھا۔ وہ بالکل ریلیکس ہو کر اپنی پسند کے کھانے بناتی، ڈھیر ساری پھوپھوں سے بیٹھ کر باتیں کرتی، علیزہ کے ساتھ اور تبریز کے ساتھ ٹائم سپینڈ کرتی۔ ایسے میں کب رات ہوئی اور دن گزرے پتہ ہی نہیں چلا۔ ابھی بھی وہ پھوپھوں کے پاس سے اٹھ کر اوپر آئی تھی۔ فضا میں شدید خنکی کا احساس اسے کمرے کی کھڑکی کھولنے پر ہوئی تھی۔ ایک سرد ہوا کا جھونکا اس کے چہرے سے ٹکرایا تھا، سرشاری اس کے رگوں پہ پر چھا گئی تھی۔ عجیب سا نشہ تھا جو اس پر طاری ہوا تھا۔ وہ آنکھیں بند کیے اسے محسوس کرنے لگی، لیکن جلدی اسے اپنی آنکھیں کھولنی پڑی۔ وجہ گہری نظریں تھی جو اسے اپنے آپ پر محسوس ہوئی تھیں۔ اس نے بے ساختہ نیچے لان میں دیکھا تھا، لیکن کوئی زی روح وہاں موجود نہیں تھا۔ اپنا وہم سمجھتے ہوئے وہ اندر کمرے کی طرف بڑھی تھی۔ ابھی وہ ٹکی ہی تھی جب تبریز تیزی سے اندر داخل ہوا۔ آنی دیکھو ماما تو کیا ہو گیا؟ دیکھو ماما کو کیا ہو گیا؟ اس کی بات سن کر وہ سیدھی ہوئی تھی۔ اگلے ہی لمحے وہ سیڑھیاں اتر رہی تھی۔ کمرے میں داخل ہو کر اس کی نظر علیزہ پر گئی تھی جو دوہری ہو رہی تھی۔ وہ بھاگ کر علیزہ کے پاس پہنچی۔ گھبراہٹ میں اس کے ہاتھ پاؤں پھول رہے تھے۔ کاش آج رمیز بھائی یہاں ہوتے، انہوں نے بھی ابھی ہی جانا تھا باہر۔ جیسے تیسے کر کے پھوپھوں کو لے کر وہ ہاسپٹل پہنچی تھی، لیکن وہاں عملہ نہ ہونے کے برابر تھا۔ اس نے پریشانی سے نرسز سے پوچھا، لیکن ارجنٹ ڈاکٹر بھی تقریباً 2 گھنٹے لگا دیتا آنے میں، اور نرسز پر وہ بھروسہ نہیں کر سکتی تھی۔ اب جو کرنا تھا اسے ہی کرنا تھا۔ 1 گھنٹہ گزرا، 2 گزرے، اور آخر کار وائٹ گاؤن پہنے لیزا خان باہر آئی تھی۔ گھبراہٹ ابھی بھی اس کے چہرے سے ظاہر تھی۔ سب نے اس کا چہرہ ملاحظہ کیا تھا، لیکن کچھ بھی سمجھنے سے قاصر تھے۔ پھوپھو؟ شدت جذبات سے اس کی آنکھیں بھیگ گئی تھیں۔ لیزا بیٹا، سب خیریت ہے نا؟ لیزا کو روتے دیکھ کر پھوپھو نے ہکلاتے ہوئے اس سے پوچھا تھا، جس پر وہ مسکراتے ہوئے اس بات میں سر ہلا کر پیچھے ہوئی۔ جی پھوپھو، ماشاء اللہ سے بیٹی ہوئی ہے، میں خالہ بن گئی دوبارہ، اور علیزہ ابھی بالکل ٹھیک ہیں، ابھی انہیں انڈر آبزرویشن رکھا ہے، انشاءاللہ جلد مل سکیں گے آپ لوگ۔ وہ روتے روتے ہنستے ہوئے بتا رہی تھی، اور پھوپھو اس کا ماتھا چومتے ہوئے اللہ کا شکر ادا کرتے ہوئے بے آواز رو رہی تھیں۔ ابھی وہ کچھ اور بولتی جب اپنے پیچھے آواز سن کر اس کی آواز حلق میں دم توڑ گئی۔ السلام علیکم ماما پاپا، کیسی ہیں بھابھی؟ زیب کی آواز سن کر اس پر سکتہ طاری ہوا تھا۔ وہ سوچ بھی نہیں سکتی تھی وہ اتنی اچانک آ جائے گا۔ یاد آ گئی تم دونوں کو، کچھ شرم کرو، اب آ رہے ہو دونوں۔ پتہ ہی لیزا نے کیسے سنبھالا سب کچھ۔ خوشخبری دینے کے بعد انہوں نے دونوں کی کلاس لی تھی، جبکہ لیزا اب تک اسی جگہ کھڑی تھی۔ مجھے پتہ ہے لیزا سب سنبھال سکتی ہے، آخر کو سالی کس کی ہے؟ رمیز اپنی ماں کی بات سن کر لیزا کو چھیڑتے ہوئے بولا تھا، جس پر لیزا نے اپنے آپ کو سنبھالتے ہوئے پلٹ کر دیکھا۔ چہرہ دیکھ کر اس کا سپی میں چھپا ایک بند موتی کا سا گما ہوتا ہے۔ زیب کی نظریں اس کے چہرے پر ٹھہری تھی، جبکہ لیزا نے ایک دفعہ بھی اس کی طرف نہیں دیکھا تھا۔ اگر تجھے پتہ ہو کہ منزل کہاں ہے تو بیچ راستے میں یوں نہ ہاتھ چھوڑتے ہمارا۔ وہ اپنی حالت کا اندازہ نہیں لگا پا رہی تھی، بس ایک لمحے کے لیے اس کا دل رکا تھا، اور اب سب بالکل ٹھیک تھا، کچھ بھی تو نہیں محسوس ہو رہا تھا اسے۔ ایک گہری سانس ہوا کے سپرد کی تھی اور ایکسکیوز کرتے ہوئے واپس اندر چلی گئی تھی۔
جبکہ زیب کی متلاشی آنکھیں اس کو دوبارہ دیکھنے کے چکر میں کمرے کے دروازے پر بھٹکتی رہ گئیں۔ ان کی واپسی رات کو ہی ہو گئی تھی۔ گھر میں رونق لگ گئی تھی، بہت سارے لوگ گھر والے جمع بچی کو ایک ایک کر کے لے رہے تھے، اور یہ سب دیکھ کر تبریز شدید قسم کا جل گیا تھا۔ اس کا بس نہیں چل رہا تھا کہ وہ چھوٹی کٹنی کو وہیں غائب کر دے۔ جاننے آتے کے ساتھ ہی ماما پاپا اور سب کو گھیر لیا تھا، کوئی اس کی طرف نہیں دیکھ رہا تھا، اور یہ اس کی اداسی کی وجہ تھی۔ بیٹھے بیٹھے وہ ایک دم سے چونکا تھا۔ اگلے لمحے اس نے چاروں طرف دیکھا، وہ کہیں بھی نظر نہیں آئی تھی۔ وہ تیزی سے زیب کی گود سے اترا تھا، جبکہ زیب ہڑبڑا گیا تھا اس کی حرکت پر۔ کیا ہو گیا تبریز؟ سب ٹھیک ہے نا؟ کچھ چاہیے؟ تشویش سے اس سے دریافت کیا گیا تھا، جس پر اس نے پیچھے مڑ کر دیکھا۔ دی آنی تائیے، وہ یہ بول کر تیزی سے سیڑھیاں چڑھ گیا تھا۔ زیب نے اس کی تیزی کو پیچھے سے دیکھا تھا اور گہری سانس لے کر سامنے موجود پیاری سی بھتیجی کو دیکھنے لگا، جس کے آتے ہی گھر میں دوبارہ سے رونق ہو گئی تھی۔ ہاسپٹل سے آتے ہی وہ اپنے کمرے میں چلی گئی تھی۔ اس کا دماغ عجیب ہو رہا تھا، دل چاہ رہا تھا بھاگ جائے گی، لیکن وہ ایسا نہیں کر سکتی تھی۔ ابھی وہ لیٹی تھی جب تبریز اپنی آہو بکا لے کر پہنچ گیا تھا، جس کو سنتے سنتے اور سمجھاتے سمجھاتے وہ کب نیند کی وادیوں میں اتری اسے اندازہ ہی نہیں ہوا۔ آنکھ تو اس کی جب کھلی جب برابر میں لیٹا تبریز، جو اس کو سوتا دیکھ کر خود بھی سو گیا تھا۔ لیزا نے اسے ہلایا۔ وہ آنکھیں مسلتی ہوئی اٹھ کر بیٹھی تھی۔ تھکن اس کے روم میں ابھی بھی موجود تھی۔ بھوت لدی ہے آنی، اس کی توتلی زبان سن کر وہ اپنی حالت کا خیال کیے بغیر ہی اسے اٹھا کر کچن میں لے آئی۔ اس کو چیئر پر بٹھا کر وہ اس سے کھانے کا پوچھنے لگی۔ دوسری طرف زیب، جو کافی دیر سے اپنی فائلز ریڈی کر رہا تھا، اسے چائے کی طلب ہوئی تھی، اسی لیے وہ سب کام روک کر کچن کی طرف بڑھ گیا۔ ریس، کیا کھانا ہے بیٹا؟ کبھی میگی، کبھی دودھ پینا ہے، آخر آپ فائنل کب کریں گے؟ وہ ابھی کچن کے دروازے تک پہنچا تھا جب اندر سے اسے نسوانی آواز نے متوجہ کیا تھا۔ 2 قدم آگے بڑھ کر اس نے کچن میں جھانکا۔ وہ بلیک کلر کے ٹراؤزر اور شارٹ شرٹ کے ساتھ بغیر دوپٹے کے بالوں کو کھلا چھوڑے اس وقت سلپ کے سامنے کھڑی ہوئی تھی۔ اس کے لمبے بالوں نے پوری کمر ڈھانپ دی تھی۔ اچھا، تو ہم بنائیں گے میگی اور دودھ بھی گرم کر دیتے ہیں، جو پسند آئے کھا لینا، اوکے؟ لیزا اپنی ہی دھن میں تبریز کو بولتی ہوئی پیچھے مڑی تھی، اور ایک لمحے میں اس کی نظر دروازے پر کھڑے شخص پر گئی تھی، جبکہ اس کو اپنی طرف متوجہ دیکھ کر ایک گہری سانس بھر کر اندر داخل ہوا۔ یہ بالکل ریڈی ہو گیا، اب ہم کمرے میں چل کر کھاتے ہیں۔ لیزا اسے آگے بڑھتے دیکھ کر جلدی سے میگی کی طرف مڑی تھی اور ساتھ ساتھ تبریز سے بھی بولی تھی، جسے سن کر تبریز نیچے اتر کر زیب سے ہائی فائی کرتا ہوا بھاگ گیا تھا۔ پیچھے لیزا کے ہاتھ کپ کپائے۔ ابھی وہ ٹرے اٹھا کر ایک قدم بڑھی تھی جب زیب اس کے سامنے آیا تھا، جس کی وجہ سے اسے رکنا پڑا۔ کیسی ہو؟ وہ جو اس کے سامنے آنے پر حیران ہوئی تھی، خیریت پوچھنے پر اس کو ایک دم غصہ چڑھا تھا، لیکن بولی کچھ نہیں۔ بات کرنا چاہتا ہوں میں تم سے۔ لیزا کو برابر سے بغیر کوئی جواب دیے نکلتے دیکھ کر زیب دوبارہ اس کے سامنے آیا تھا، اب کہ اس کا چہرہ سپاٹ ہوا۔ مگر مسٹر، مجھے آپ سے کوئی بات نہیں کرنی، میرا راستہ چھوڑیں، مجھے جانا ہے۔ کیا ہم بیٹھ کر بات نہیں کر سکتے؟ زیب نے اس کا انداز دیکھتے ہوئے نرم لہجے میں کہا۔ میں نے آپ سے کہا نا مجھے کوئی بات نہیں کرنی، برائے مہربانی میرا راستہ چھوڑیں، ورنہ میں بھول جاؤں گی کہ میں اس وقت کہاں موجود ہوں۔ اس کو اپنی بات پر ڈٹے دیکھ کر لیزا نے تیز لہجہ اپنایا۔ ایک لمحے کو زیب ڈگمگایا تھا، پر میں آپ کو سمجھ نہیں آ رہا؟ کہا نا مجھے نہیں کرنی بات آپ سے، اور ایک بات، میرے راستے میں مت آئیے گا دوبارہ، سنا آپ نے؟ میری بہن کے دیور ہیں آپ، اس لیے آپ کو سمجھا رہی ہوں۔ اس کو دوبارہ بولتے دیکھ کر اب کہ لیزا کا لہجہ سخت ہوا تھا، جبکہ اپنی بات کی نفی پر زیب کے اندر سویا مرد جگا دیا تھا۔ اس نے 2 قدم آگے بڑھاتے ہوئے لیزا کو سلپ سے لگایا اور بالکل قریب جا کر اس کے چہرے پر جھکتے ہوئے سپاٹ لہجے میں بولا تھا، اور میری ایک بات کان کھول کر سن لو، تمہارے راستے میں آؤں گا اور بار بار آؤں گا، روک سکتی ہو تو روک لو مجھے، اور چھوڑنے کی بات اب مت کرنا، ورنہ میں بھی بھول جاؤں گا کہ تم ربیز بھائی کی سالی ہو، سنا تم نے؟ لال سرخ آنکھیں دیکھ کر لیزا کے چہرے پر خوف آیا تھا، جبکہ زیب اپنی بات کہتے ہوئے میگی کا بنا ہوا باؤل اٹھائے اپنے کمرے میں چلا گیا۔ پیچھے لیزا اس کی باتوں کو سوچ کر پوری طرح ڈسٹرب ہوئی تھی۔ بہت نزدیک ہو مجھ سے، ذرا سا فاصلہ کر لو، میرے دل کو دھڑکنے دو، مجھے پلکیں جھپکنے دو، زبان سے کچھ تو کہنے دو، سماعت میں ہیں سناٹے، لہو کی آنچ مدھم ہے، نفس کی لو بھی مبہم ہے، سنو بس اب ٹھہر جاؤ، مجھے خود سے بھی ملنے دو، مجھے اپنا بھی کہنے دو۔
وہ کافی دیر سے لان میں ٹہلتے ہوئے لیزا کو فون میں کسی سے بات کرتے ہوئے دیکھ رہا تھا۔ اپنی گلاس ونڈو میں کھڑا وہ اس وقت صبح کی چائے کے ساتھ باہر کا سما دیکھنے آیا تھا، لیکن اس کی نظر لیزا پر پڑی جو گھومتے ہوئے بات کر رہی تھی۔ بظاہر تو سنجیدہ لیکن کافی دل جمی سے باتیں ہو رہی تھیں، اور یہ سب دیکھ کر اس کی برداشت ختم ہو رہی تھی۔ کس سے بات کر رہی ہو؟ وہ اپنا کپ لیے ہی نیچے چلا آیا، جبکہ لیزا اس کی آواز پر چونکی۔ اوکے، پھر میں آپ سے تھوڑی دیر میں بات کرتی ہوں، پھر اس کیس پر ڈسکشن ہوگی۔ لیزا اس کا سوال نظر انداز کرتے ہوئے بولی تھی، جبکہ زیب نے سپاٹ نظروں سے لیزا کو دیکھا۔ جی ڈاکٹر، انشاءاللہ میں نیکسٹ ویک سے جوائننگ دے رہی ہوں۔ ڈونٹ وری، اوکے، ٹیک کیئر یور سیلف۔ لیزا دوسری طرف کی بات سن کر ہلکا سا مسکرائی تھی اور پھر الوداعی کلمات کہتے ہوئے فون رکھا۔ فون کیوں رکھ دیا؟ کر لیتی اور باتیں؟ زیب نے مسکراتے دیکھ کر اس پر طنز کیا تھا، جس کو نظر انداز کرتے ہوئے وہ سائڈ سے نکلنے لگی تھی جب زیب نے اس کا راستہ روکا۔ رات والی حرکت دوبارہ کرتے دیکھ کر لیزا کا پارا ہائی ہوا تھا۔ کیا مسئلہ ہے آپ کا؟ کیوں سکون سے نہیں رہنے دے رہے مجھے؟ کیا چاہتے ہیں آپ؟ ترنت لہجے میں بولتے ہوئے اس نے زیب کو دیکھا تھا، جو پہلے سے زیادہ ہینڈسم اور باڈی بلڈر ہو گیا تھا۔ اس کے سامنے لیزا ایک چونٹی کی مانی تھی۔ میرا مسئلہ تم ہو اور سکون ہی دینا چاہتا ہوں تمہیں، اور چاہتا صرف تمہیں ہی ہوں۔ زیب نے اس کے سوال پر مسکراتے ہوئے اس سے کہا تھا۔ مسکرانے سے اس کے چہرے پر بڑھتے ڈمپل نے اس کا ذہن بیک فلیش کیا تھا۔ وہ لڑائی پھر جان بچانا، دوستی کرنا، محبت کا ڈھونگ، اور پھر اسے مرتے دیکھ کر چھوڑ آنا، کیا کچھ نہیں یاد آیا تھا اسے؟ اور اسی کے ساتھ اس کی آنکھوں میں مرچیاں بھر گئی تھیں۔ ضبط کھوتے ہوئے اس نے سامنے کھڑے ہوئے شخص کو دیکھ کر ایک زوردار تھپڑ اس کے منہ پر مارا تھا، جبکہ زیب اس کے رد عمل پر شاکڈ رہ گیا۔ اپنا ایک ہاتھ گال پر رکھے اس نے دانت پر دانت جما کر ہونٹ بھینچے تھے۔ ضبط کے انتہا پر اس کا چہرہ لال انگارا ہوا تھا۔ اس نے اپنی آنکھیں اٹھا کر سامنے کھڑی اس لڑکی کو دیکھا تھا جس سے وہ شدید محبت کر بیٹھا تھا۔ آئندہ مجھ سے اس قسم کی گھٹیا گفتگو مت کرنا۔ میں کوئی پرانی لیزا نہیں ہوں جو تمہارے بہکاوے میں آ جاؤں گی۔ دوبارہ میرے راستے میں مت آنا، سنا تم نے؟ کھیل لیا جتنا کھیلنا تھا، اب نہیں۔ لیزا بہروز خان کل ضرور کمزور تھی لیکن آج نہیں ہے، اور ہاں، اب اس کا بدلہ کس انداز میں لوگے؟ پرانا انداز نہ اپنانا، کیونکہ محبت سے نفرت ہے مجھے۔ اب تو یہ بہکاوا فضول ہے۔ ہاں، کوئی اور طریقے سے توڑنا ہو تو سوچ سمجھ کر بازی کھیلنا، کیونکہ اب تمہارا سامنا لیزا خان سے ہے جو کسی کو اپنے سامنے ٹھہرنے نہیں دیتی، سنا تم نے؟ لیزا سرد و سپاٹ لہجے میں اسے باور کرتے ہوئے اندر کی طرف بڑھ گئی تھی، جبکہ زیب وہیں کھڑا رہ گیا۔ ایسا کوئی تعویذ بناؤ میں پہنوں اور وہ میرا ہو جائے۔ بڑی سادگی سے ہو گئی گم تیرے راستے، تیرے رابطے اور تم۔ ایک ہفتہ بہت سکون سے گزرا تھا، سب ایک دوسرے میں بزی تھے، کسی کو بھی اس دن ہوئے واقعے کا نہیں پتہ تھا۔ ایسے میں جب سب کو لیزا کا پتہ چلا کہ وہ کل جا رہی ہے تو سب اداس ہو گئے تھے، اور سب سے زیادہ اداس تبریز ہوا تھا۔ اتنے دنوں میں جب اس کی امی اپنی بیٹی میں بزی تھیں تو وہی تھی جو تبریز کا خیال رکھ رہی تھی، اس کے کھانے سے لے کر اسکول جانے تک، سلانے سے لے کر نہلانے تک سب لیزا نے دیکھا تھا۔ اور علیزا کو پتہ تھا کہ اس کے جانے کے بعد تبریز بہت پریشان کرنے والا تھا، لیکن اس کو جانا تو تھا، ہمیشہ کے لیے تھوڑی آئی تھی وہ۔ ڈنر کا خاص انتظام کیا گیا تھا کیونکہ کل صبح علیزا کی فلائٹ تھی، اس کی آج اس گھر میں آخری رات تھی۔ سب اس وقت لاؤنج میں موجود تھے، صرف زیب کے علاوہ جو کافی دنوں سے اسے نظر نہیں آیا، اور اس نے اسی بات پر شکر ادا کیا تھا۔ لیزا اس وقت تبریز کو برابر میں بٹھائے اپنی بھانجی کو گود میں لیے بیٹھی تھی جب زیب لاؤنج میں داخل ہوا۔ تاتو، جبکہ تبریز زیب کو دیکھ کر اس کے پاس بھاگا تھا۔ تاتو، آپ تو پتہ ہے آنی جا رہی ہیں؟ جبکہ اس کی بات سن کر زیب نے لیزا کو دیکھا۔ کوئی بات نہیں بیٹا، جانے دو، جائیں گی تو ہم انہیں واپس لے کر آئیں گے۔ زیب اس کو نظروں کے حصار میں رکھتا ہوا بولا تھا، جبکہ لیزا اس کی بات پر چونکی تھی اور نہ سمجھی سے اسے دیکھا۔ آنی واپس آئیں گی؟ تبریز اپنے چاچو کی بات کو سمجھتے ہوئے جوش میں بولا۔ یس مائی سن، آنی واپس آئیں گی، یہیں تو آنا ہے انہیں واپس۔ اچھا چلو جاؤ، دیکھو دادو کہاں ہے، جاؤ جلدی سے۔ زیب لیزا کو دیکھتے ہوئے معنی خیزی سے بولتا ہوا تبریز کے گال پر چھپی لیتے ہوئے اس کو بھگایا تھا۔ صحیح کہا ہے، کسی نے کتے کی دم ٹیڑھی کی ٹیڑھی ہی رہتی ہے۔ لیزا منہ میں بڑبڑاتے ہوئے وہاں سے اٹھنے لگی تھی جب زیب اس کے سامنے گھٹنوں کے بل بیٹھا تھا۔ اس کے عمل پر لیزا ایک دم پیچھے ہوئی۔ یہ کیا بدتمیزی ہے؟
وہ غصے سے لال سرخ ہوتے ہوئے بولی تھی جبکہ زیب اس کے چہرے پر سرخی دیکھ رہا تھا۔ کیا مجھے معافی مل سکتی ہے؟ اگر میں تم سے معافی مانگوں تو کیا تم مجھے معاف کر دو گی؟ اس کے الفاظ سن کر لیزا کو اپنی قوت سماعت میں خرابی محسوس ہوئی تھی۔ کیا؟ ایک منٹ، کیا کہا تم نے؟ اس نے عجیب سے لہجے میں اس سے پوچھا تھا جس پر زیب نے اس کا چہرہ دیکھا۔ لیزا، زیب نے اس کا نام پکارا تھا آج سے محبت سے۔ بس کرو پلیز، بس کرو، بس کر دو، رہنے دو مجھے سکون میں، مجھے سکون دے دو، پلیز مت کرو ایسا۔ جبکہ لیزا تو جیسے کاٹو تو بدن میں خون ہی نہ ہو، اس کی یہاں بس ہوئی تھی اور وہ کانوں میں ہاتھ رکھ کر زور سے چیخی تھی جبکہ اس کے ایکشن پر زیب نے اسے دیکھا۔ اس کی چیخ سن کر علیزا تیزی سے بھاگتی ہوئی آئی تھی اور لیزا کو کانوں پر ہاتھ رکھے دیکھ کر اور زیب کو نیچے بیٹھے دیکھ کر سب سمجھتی ہوئی بھاگتی ہوئی لیزا کے پاس پہنچی تھی اور اس کے گود سے بچی لی اور صوفے پر لٹا کر لیزا کے ہاتھ پکڑے۔ لیزا میری جان، ریلیکس، بس کچھ بھی نہیں ہوا۔ اسے گلے لگاتے ہوئے وہ اسے کنٹرول کرنے کی کوشش کر رہی تھی۔ آپ ہی بولتے ہیں اسے چلا جائے، مت آئے میرے سامنے، کیوں میرا پیچھا نہیں چھوڑ دیتا، کیوں میرے لیے وبال بن کے، کیوں مجھے سکون نہیں لینے دیتا، کیوں؟ گلے لگے لیزا کو پکارتے ہوئے روتے ہوئے بولی تھی جبکہ پیچھے کھڑی فریدہ بیگم سن کھڑی تھی۔ وہ یہ سوچ ہی نہیں سکتی تھی کہ وہ سب جو لیزا کے ساتھ ہوا اس میں سراسر ان کے اپنے بیٹے کا ہاتھ تھا۔ وہ بیٹا جو غریبوں کی بھی ہزاروں پکڑا دیتا تھا، وہ کیسے ایک لڑکی کو تباہ کر سکتا ہے؟ انہوں نے شوقی نظروں سے اپنے بیٹے کو دیکھا تھا جبکہ زیب اپنی ماں کی نظروں کو محسوس کر کے سختی سے جبڑے بیندھ گیا تھا اور پھر تیزی سے باہر نکلتا چلا گیا۔ پیچھے لیزا کو سنبھالتے سنبھالتے خود ہلکان ہو کر رونے لگی تھی۔ کیا چاہتے ہو تم؟ مارنا چاہتے ہو اسے؟ آخر تم کس قسم کے انسانوں، کیسے اتنا گر سکتے ہو؟ ہاں؟ زیب جو پوری رات گاڑی خالی سڑکوں پر دوڑا کر سرخ آنکھیں لیے فجر کے وقت کمرے میں آیا تھا، اپنے پیچھے لیزا کی آواز سن کر مڑا جبکہ لیزا اس کی حالت دیکھ کر ساکت رہ گئی تھی۔ لال سرخ آنکھیں، متورم چہرہ، شکستگی اس کے روم شامل تھی۔ اس کی حالت دیکھ کر اسے ایک لمحے کو اس پر ترس آیا تھا، اگلے ہی لمحے اپنی بہن کا سوچ کر اسے دوبارہ غصہ چڑھا۔ کیا کر سکتا ہوں میں بھابھی؟ ایک ہارا ہوا انسان کر بھی کیا سکتا ہے؟ بیڈ پر گرتے ہوئے اس نے اپنے بالوں کو مٹھی میں پکڑا تھا۔ لیزا نے چونک کر اسے دیکھا تھا۔ پتہ ہے بھابھی، جب میں اس کو ہرا کر گیا تھا نا تو بہت سرشار تھا، آخر کو ایک ایسی لڑکی کو ہرایا تھا جس کے اندر غرور کوٹ کوٹ کر بھرا تھا جبکہ اس کے پاس خوبصورتی میں کچھ بھی نہیں تھا، لیکن وہ ٹوٹے ہوئے لہجے میں کہتے کہتے طنزیہ ہنسا۔ لیکن پھر مجھے معلوم ہوا وہ ہاری نہیں، وہ تو جیت گئی بھابھی، وہ ہار کر بھی جیت گئی اور میں جیت کر بھی ہار گیا۔ ایک آنسو ٹوٹ کر اس کی آنکھ سے اس کی ہتھیلی پر گرا تھا جبکہ لیزا شوقی نظروں سے اسے دیکھ رہی تھی۔ جب میں وہاں سکون تلاش کرتا تھا وہ مجھے بے سکون کر جاتی تھی، جب میں کسی لڑکی کی طرف بڑھا تب وہ میرے راستے میں حائل ہوئی اور آخر کار آہستہ آہستہ میں سب سے کٹتا چلا گیا۔ مجھے وہ یاد آتی تھی، خوشی میں، غمی میں، اداسی میں، دوستوں کے بیچ، سفر میں، بارش میں، بولتے بولتے رک جاتا تھا، میں بھول جاتا تھا کہ کیا بولنا ہے۔ کتنی دفعہ تو لڑکھڑا کر گرا ہوں میں، کتنی دفعہ نیند سے بیدار ہوا ہوں، صرف اسی ڈر سے کہ ہمیشہ خواب میں میرا ہاتھ اس کے ہاتھ سے چھوٹ جاتا ہے۔ کتنی دفعہ زور سے چیخا ہوں میں کہ زمین پھٹ جائے اور میں اس میں سما جاؤں، اس کا سامنا نہ کرنا پڑے مجھے۔ پھر مجھے پتہ چلا میری ہار تو یقینی تھی کیونکہ میں اس کا غرور توڑتے توڑتے خود ٹوٹ کر ریزہ ریزہ ہو گیا۔ کب محبت نے مجھ پر حملہ کیا، کب میں اس کا اسیر ہوا، کب وہ گندمی لڑکی مجھے سب سے عزیز ہوئی، مجھے پتہ ہی نہیں چلا۔ کب میں نے اس کا ہاتھ چھوڑ دیا، مجھے پتہ ہی نہیں چلا۔ میں کیا کروں گا بھابھی؟ جو خود ٹوٹا ہوا ہو وہ کسی کا کیا بگاڑ سکتا ہے؟ ٹوٹے ہوئے لہجے میں کہتے ہوئے آخر میں اس نے لیزا کو سوالیہ نظروں سے دیکھا تھا۔ مکافات عمل لازم تھا۔ زیب، شکر کرو تمہارے ساتھ ہی ہوا ہے، تمہاری بہن کے ساتھ نہیں ہوا، ورنہ علیزا ضبط سے بولتی ہوئی رکی تھی جبکہ زیب نے ضبط سے مٹھیاں بھیجی تھیں۔ نہیں بھابھی، ایسے مت کہیں، اس کا کوئی قصور نہیں ہے، قصور میرا ہے، گناہ کا حقدار بھی میں ہی ہوں، پلیز اس سے کہیں مجھے معاف کر دے پلیز۔ وہ ایک دم اٹھ کر علیزا کے سامنے کھڑے ہو کر اس سے بولا تھا، لہجے میں اب کے منت تھی، ایک حسرت، ایک امید تھی۔ زیب، اس کی کنڈیشن ایسی نہیں ہے کہ وہ اب کچھ سہ سکے، تم کچھ نہیں جانتے اس کے بارے میں، بس اتنا کہوں گی کہ لیزا کو اس کے حال پر چھوڑ دو۔ علیزا اس کی آس سے ٹکی آنکھیں دیکھ کر نظریں جھکا کر بولی تھی جس پر وہ نہ سمجھی سے اسے دیکھنے لگا تھا۔
آخر ایسا کیا ہوا جو وہ نہیں جانتا تھا؟ اس کے دماغ میں نیز سوالات جنم لے رہے تھے جس کو سمجھنے سے اس وقت وہ قاصر تھا۔ لیکن ہاں، وہ بہت نرم دل کی مالک ہے، تم نے بہت بڑا لوز کر دیا ہے۔ وہ ہر ایک کو دل میں جگہ نہیں دیتی، تم واحد تھے جس کو اس نے مقام دیا، لیکن تف ہے تم پر۔ خیر، تم اپنی پوری کوشش جاری رکھو معافی مانگنے کی، وہ معاف کر دے گی انشاءاللہ۔ وہ جاتے جاتے دروازے پر ہو کر واپس مڑی تھی اور سوچ میں ڈوبے زیب کو دیکھ کر کہا، اور پھر باہر نکل گئی تھی، جبکہ زیب اوپر دیکھ کر ایک گہری سانس بھر بیڈ پر سر گرا گیا۔ آپ نے ان کی میڈیسن چیک آؤٹ کی تھی؟ لیزا، جس نے کل ہی ہاسپٹل ری جوائن کیا تھا، اپنے برابر میں کھڑی نرس سے پوچھا جانے کا۔ میں گردن ہلا کر اس سے باقی کی معلومات فراہم کی تھی۔ اوکے، لیکن آپ پھر بھی کیئر کیجیے گا، پانی میں ہاتھ مت ڈالیے گا ورنہ جلے ہوئے میں چھالے پڑ جائیں گے، سمجھ گئی نا؟ لیزا ایک ادھیڑ عمر کی عورت کو سمجھاتے ہوئے بولی تھی۔ ہاں بیٹا، اللہ آپ کو خوش رکھے، بہت شفا ہے تمہارے ہاتھ میں، ان ہاتھوں کو سلامت رکھے۔ وہ عمر رسیدہ خاتون اس کو دعائیں دیتی ہوئی باہر نکل گئی تھی، جبکہ پیچھے اس نے اپنی گردن سہلائی تھی اور پھر کمر کرسی پر ٹکا کر آنکھیں موند لیں۔ ابھی اسے کچھ وقت ہی ہوا تھا بیٹھے جب فون کی رنگ نے اسے اپنی طرف متوجہ کیا۔ امی کی کال! اس وقت اسکرین پر نظر پڑتے ہی گھر کا نمبر دے کر وہ چونکی تھی۔ اگلے ہی لمحے اس نے فون اٹھایا۔ ہاں لیزا، میں کہہ رہی تھی واپسی پر سمت کے ساتھ انگوٹھی فائنل کرتے ہوئے آنا۔ میں اور دیر نہیں کروں گی، اسی ہفتے تمہاری پھوپھو کی فیملی آ رہی ہیں علیزہ کی بیٹی کا نام رکھنے اور عقیقہ وغیرہ کرنے، تو میں نے ڈن کر دیا، انگیجمنٹ بھی ساتھ ہی ہوگی، بس اب تم جلدی پہنچو، سمجھ گئی نا؟ نور بیگم تیزی سے بولتے ہوئے فون رکھ چکی تھی، جبکہ وہ پیچھے ہیلو ہیلو کرتی رہ گئی۔ اپنی ماں کی جلد بازی پر اس نے گہرا سانس لیا تھا، جبکہ پھوپھو کے آنے کا سن کر وہ پھر پریشان ہوئی۔ کیا وہ بھی آئے گا؟ اگر اسے پتہ چلا تو میں کیسے سامنا کروں گی؟ ایسے اور بہت سارے سوال اس کے ذہن میں آ رہے تھے۔ آپ کی چوائس اچھی ہے، نو ڈاؤٹ۔ رات کے 9 بجے وہ باہر سے گزرتی گاڑیوں کو نظر میں رکھے اس کی سوچ کا پروانہ کہیں اور پرواز کر رہا تھا، جب خاموشی میں سمت کی آواز نے خلل ڈالا تھا۔ اس نے چونک کر اسے دیکھا۔ میں کہہ رہا ہوں آپ کی چوائس اچھی ہے، نو ڈاؤٹ۔ لیزا کو اپنی طرف ناسمجھی سے دیکھ کر وہ بولا تھا، جس پر اس نے ہلکی سی اسمائل پاس کی۔ ایک بات پوچھوں آپ سے؟ لیزا کی خاموشی محسوس کرتے ہوئے اس کے دماغ میں کچھ آیا تھا جب اس نے اس سے اجازت مانگی۔ آپ کو پوچھنے کی ضرورت کب سے پڑ گئی؟ جب سے آپ کو ایسا پایا ہے، سمت نے دو بدو جواب دیا۔ اور کیسا پایا آپ نے مجھے؟ اس کے جواب پر چونک کر لیزا نے پوچھا تھا۔ لیزا، آپ خوش نہیں ہیں کیا؟ چند لمحوں تک خاموش رہنے کے بعد اس کی آواز لیزا کے کانوں میں پڑی تھی، جبکہ اس کے اس سوال پر وہ ساکت ہوئی تھی۔ خاموش خاموش سی ہو پوچھتے ہیں سب، بڑے دیدہ لوگ ہیں اداسی کا سبب پوچھتے ہیں۔ اب کیا اس کا دکھ اداسی اس کے چہرے سے آیا ہوتی ہے؟ اس سوچ نے اس پر ڈھیروں پانی ڈال دیا تھا۔ اگر میں کہوں نہیں تو؟ لیزا نے شوقی انداز میں اس نے سوال کیا تھا، جس پر سمت نے آنکھیں بند کر کے گہرے سانس ہوا کے سپرد کی۔ تو میں کہوں گا مجھ سے کہہ کر دیکھو، میں اپنی محبت سے دستبردار ہو جاؤں گا۔ ریلیکس ہوتے ہوئے اس نے لیزا کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر کہا تھا۔ اس کے مضبوط لہجے پر ایک لمحے کو لیزا ٹھہر گئی تھی۔ اور اگر میں کہوں ہاں تو؟ اس نے ٹھہرے لہجے میں سمت سے دریافت کیا تھا، جس پر وہ کھل کر مسکرایا۔ تو میں وعدہ کرتا ہوں تمہارے قدموں میں ہم محبت لا کر ڈال دوں گا کہ تم مجبوراً مجھ سے محبت کرنے پر مجبور ہو جاؤ گی۔ تمہارے انہی قدموں میں اتنی خوشیاں بھر دوں گا کہ سنبھالتے سنبھالتے تھک جاؤ گی اور تمہیں مجھ سے محبت ہو ہی جائے گی۔ اس کے مسکراتے لہجے میں کہے جملوں میں اتنا اسے ساکت نہیں کیا تھا جتنا اس کی آنکھوں نے کیا تھا، جو اس کی محبت میں پور پور ڈوبی ہوئی تھی۔ لیزا نے جھٹکے سے اپنی آنکھیں پھیری۔ وہ ان آنکھوں میں نہیں دیکھ سکتی تھی، وہ ایسا نہیں کر سکتی، وہ زیب کی جگہ کسی کو نہیں دے سکتی۔ لیکن کیا تھا سمت دورانی جو اپنی آن بان شان سب بھول کر ایک سانولی رنگت کی لڑکی سے محبت کر بیٹھا تھا؟ کیا تھا وہ شخص؟ لیزا کو نظریں پھیرتے دیکھ کر اس نے اپنی توجہ ڈرائیونگ پر کی تھی، لیکن دماغ میں لاتعداد سوچیں آ رہی تھی جنہیں اب اسے پایا تکمیل تک پہنچانا تھا۔ مغل ہاؤس میں اس وقت سب بڑے ہال میں موجود لیپ ٹاپ سامنے رکھے منور ملا میں موجود تمام لوگوں کو اپنی اپنی شاپنگ ڈسکشن کر رہے تھے، جبکہ خواتین نام ڈیسائیڈ کرنے کے لیے خالہ یا چاچو کا انتخاب میں لگی ہوئی تھیں۔ ایک رونق برپا تھی، سب موجود تھے آمنے سامنے، بس مغل ہاؤس سے زیب جو کہ سامنے صوفے پر بیٹھا آفس ورک کر رہا تھا، اور منور ولا سے لیزا اور نور بیگم غائب تھے۔
لو بھابھی سے بات کریں، وہ آپ کو اور بھی سب بتائیں گی۔ سائمہ بیگم کے کہنے پر لیپ ٹاپ کا رخ ان کی طرف گیا۔ خیر خیریت پوچھنے کے بعد انہوں نے آنے کا پوچھا تھا، جبکہ فریدہ بیگم نے پرسوں رات کی فلائٹ بتائی تھی۔ ہلکی پھلکی باتوں کے بعد نور بیگم کی طرف خاموشی محسوس کرتے ہوئے فریدہ بیگم بولی، کیا بات ہے نور، کچھ کہنا چاہتی ہو؟ جی آپا، وہ آپ سمت دورانی کو جانتی ہیں نا، جو ریان کا دوست بھی ہے اور اب لیزا اس کے ہاسپٹل میں بھی جاب کر رہی ہے؟ انہوں نے تمہید باندھتے ہوئے کہنا شروع کیا، جبکہ لیزا کے نام پر زیب کا ذہن بیدار ہوا تھا۔ اس کے کان کھڑے ہوئے تھے لیزا کے ساتھ ایک لڑکے کا نام سن کر۔ ہاں ہاں میں جانتی ہوں، بہت پیارا بچہ ہے، ماشاءاللہ سے مجھے بہت پسند ہے وہ۔ فریدہ بیگم نے اس کی تعریفوں کے پل باندھے تھے، جبکہ برابر میں بیٹھی ہوئی سالے کا چہرہ گلال ہوا تھا۔ اس کا ذکر آیا تھا جس کے لیے اس کا دل دھڑکتے نہ تھکتا تھا۔ کب اس سے محبت ہوئی سالے نہیں جانتی تھی، لیکن کچھ ٹائم پہلے بھی اس کی ملاقات سمجھ سے ہوئی تھی اور وہ اسے پہلی نظر میں پسند آیا تھا۔ اس کی آنکھیں بلا ارادہ ہی حیا میں جھکی تھیں۔ جی آپا بالکل، بہت لائق بچہ ہے۔ تقریباً 4 سال سے اس کے ماں باپ لیزا کے لیے پوچھ رہے تھے، لیکن اب لیزا نے انہیں مثبت جواب دیا ہے۔ اللہ تعالیٰ کا شکر ہے۔ اب میں چاہتی ہوں آپ آ ہی رہی ہیں تو ہم ان دونوں کے انگیجمنٹ بھی رکھ لیتے ہیں، تو کیا خیال ہے آپ کا؟ آسمان پھٹا تھا یا زمین؟ زیب کو اندازہ نہیں ہوا تھا کہ اس کے کان سائیں سائیں کر رہے تھے، صرف ایک جملہ جو اس کے کانوں میں گونج رہا تھا، لیزا نے مثبت جواب دیا ہے۔ گود میں رکھا ہوا لیپ ٹاپ اسے بوجھ کی طرح لگا تھا۔ وہ ساکت بیٹھا کانوں میں گونجتی آوازوں کو دبانے کی کوشش کر رہا تھا، لیکن جب وہ برداشت سے باہر ہوئی تو کانوں پر ہاتھ رکھے وہ زور سے چیخا تھا اور ہاتھ مارتے ہوئے لیپ ٹاپ دور پھینکا۔ فریدہ بیگم جو خود سکتے میں تھی، دھڑم کی آواز پر اور چیخ سنتے ہوئے وہ پیچھے مڑی تھی اور زیب کو دیکھ کر ان کا ہاتھ دل پر گیا، جبکہ دوسری طرف سب نے ٹہل کر ایک دوسرے کو دیکھا۔ لیزا جو بھی ہال میں داخل ہوئی تھی، سکتے میں سب کو لیپ ٹاپ کے سامنے بیٹھے دیکھ کر وہ بھی تیزی سے بڑھی، لیکن سامنے کا منظر ہلا دینے والا تھا۔ زیب، فریدہ بیگم تیزی سے اس کی طرف بڑھی تھی۔ جب زیب ان کو ایک نظر دیکھ کر لیپ ٹاپ کو دیکھا تھا جہاں لیزا کا چہرہ آب و تاب سے چمک رہا تھا، وہ لیزا کو نظروں میں رکھے تیزی سے سیڑھیاں چڑھتا ہوا کمرہ دھڑ سے بند کر کے بیڈ پر گرا۔ ہال میں ایک دم سناٹا ہوا تھا، سب اپنی جگہ جامد بیٹھے تھے، جبکہ لیزا سفید چہرہ لیے اوپر کی طرف بڑھ گئی۔ ماہم کا ہاتھ پڑا تھا اور کال کٹ کی تھی۔ کالی کالی سکرین کو دیکھتے ہوئے سب نے چور نظروں سے نور بیگم کو دیکھا۔ یہ کیا تھا ماما؟ کیا ہوا زیب کو؟ اس نے کبھی ایسا بیہیو نہیں کیا تھا، تو اب کیوں؟ وہ بھی اچانک سے؟ رمیز جو خود ساکت کھڑا تھا، زیب کی حالت دیکھ کر ماں سے پے در پہ سوال کر گیا تھا۔ انہوں نے اپنے شوہر اور بیٹے کو دیکھتے ہوئے صوفے پر ڈھہ گئی تھی۔ پہلے اسے محبت کا چسکا بھی تو نہیں لگا تھا، پہلے اس نے کسی کو دھوکہ بھی تو نہیں دیا تھا۔ بڑے ہو گئے، محبت کر بیٹھے، لیکن سمجھتے نہیں ہیں محبت کی نہیں چاہتی، ہو جاتی ہے۔ محبت چھینی نہیں جاتی، وہ تو سچی ہو تو بن مانگے مل جاتی ہے، ورنہ ناممکن ہوتا ہے۔ زیب جو بکھرے حلیے میں گاڑی کی چابی لی نیچے اتر رہا تھا، اپنی ماں کی بات پر ایک لمحے کو رکا تھا۔ اگلے لمحے وہ تیزی سے باہر نکل گیا۔ کسی نے اسے نہیں روکا تھا اور کسی نے اپنے برابر بیٹھی ہوئی لڑکی کو بھی دیکھا تھا جو اپنی نئی محبت کے اختتام پر پذیر ہونے پر ماتم بھی نہیں کر سکتی تھی، جو اس وقت خشک آنکھ کے لیے غیر مرئی نقطے پر دیکھے اپنا دل خالی خالی محسوس کر رہی تھی۔ اس کا دل شدید قسم کا کرلایا تھا، دل چاہا تھا وہ بھی اپنے بھائی کی طرح سب کچھ تہس نہس کر دے، لیکن نہیں، اسے ایسا نہیں کرنا تھا۔ اسے ابھی اپنی ماں کو سنبھالنا تھا جو دل پکڑے ساکت بیٹھی تھی، جبکہ علیزہ رمیز کے کندھے پر ہاتھ رکھ کے اسے شوق سے نکالنے کی کوشش کر رہی تھی کہ سب اس کے لیے بھی بالکل عجیب تھا۔ زیب اتنا سیریس ہو گیا علیزہ کو لے کر کہ اس کی سوچنے سمجھنے کی صلاحیت ہی مفلوج ہو گئی ہے۔ سر پکڑے بیڈ پر بیٹھے وہ اس وقت خشک آنکھوں سے زمین کو گھوری تھی۔ اس کے لیے یہ بات سمجھنا مشکل تھی کہ اب وہ کیا چاہتا ہے۔ کیا وہ یہ چاہتا ہے کہ میں ساری زندگی اس کی بے وفائی کے سہارے گزاروں؟ اس کے ذہن میں خیال آیا تھا اور اسی کے ساتھ وہ بیڈ سے اٹھ کھڑی ہوئی تھی۔ کمرے کی کھڑکی کھولی، اس نے افق پر چمکتے آدھے چاند کو دیکھا تھا۔ یہ چاند اور اس کی چاندنی رات بھی اس کو اپنی طرف متوجہ نہیں کر پا رہی تھی۔ عجیب سے کھوئے ہوئے لہجے میں وہ چاند کو تک رہی تھی۔ آپ دل پر نہ لیجیے گا، لیکن میرے دل سے اتر گئے ہو۔ برسوں بعد وہی درد، وہی آرزو اس کے دل میں دوبارہ جاگی تھی کہ کاش وہ مر جاتی اسی دن، تو آج اس طرح تکلیف میں نہ ہوتی۔ درد دینا کتنا آسان ہے نا،
لیکن درد سہنا مرنے کے ہی برابر ہے. ہاں وہ مر ہی تو رہی ہے. آہستہ آہستہ اس کے اندر جینے کی امید دم توڑ رہی ہے اور وہ جانتی تھی وہ عنقریب مر جائے گی. اپنی مٹھیوں کو سختی سے بند کیے اس نے اپنی آنکھوں میں جمع پانی اپنے اندر اتارا تھا. وہ کمزور نہیں پڑے گی وہ اب اس کو جیتنے ہی نہیں دے گی. وہ مر جائے گی لیکن اب اسے اپنے آپ سے کھیلنے نہیں دے گی. ہاں آج آخری رات تھی اس کی جو اس نے جاگتے ہوئے گزاری تھی. آج آخری رات تھی جب اس نے اس ظالم کو سوچتے ہوئے گزاری تھی. لیکن کون جانے ایسا تھا بھی یا نہیں. کچھ کھوئی سی لگ رہی ہو اور ڈل بھی سمجھ. جو ابھی بھی اس کے روم میں داخل ہوا تھا اپنا ڈاکٹر کوٹ اتارتے ہوئے ٹیبل پر رکھا تھا اور اس کو دیکھتے ہوئے پوچھا ہاں بس سر میں ہلکا سا درد ہے اور کچھ نہیں. مطلب ہلکا سا درد؟ تم نے چیک اپ کیوں نہیں کروایا؟ تمہیں پتہ ہے یہ ہلکا سا درد بھی کتنا مسئلہ بن سکتا ہے. وہ ایک دم سیدھے ہوتے ہوئے بولا. کمرے سے باہر نکلا تھا اور پیچھے لیزا ارے ارے کرتی رہ گئی. ہاتھ آگے دو جلدی. فرسٹ ایڈ لاتے ہوئے اس نے لیزا کا ہاتھ آگے کرنے کو بولا تھا جس پر اس نے اس کی بات پر عمل کیا. وہ جانتی تھی منع کرنے کا کوئی فائدہ نہیں. بی پی نارمل ہے الحمدللہ. اس کا بی پی آپریٹ سے چیک کرنے کے بعد اس سے بولا جس پر لیزا نے اسے جتانے والے انداز میں دیکھا تھا. ہاں لیکن تمہیں ایک بیماری لگ گئی ہے. اس کی طرف دیکھتے ہوئے اس نے لیزا سے استفسار کیا جبکہ اس نے نہ سمجھی سے اسے دیکھا. ہاں نا بہت خطرناک ہے. اگر تم مجھے بتا دو تو میں ہیلپ کر سکتا ہوں تمہاری. مجھے کوئی بیماری نہیں ہے میں ٹھیک ہوں. آپ ایسے ہی پریشان ہو رہے ہیں. منہ بناتے ہوئے اس نے سمد کو دیکھا تھا جس کی نظریں اب تک اس پر ٹکی ہوئی تھیں. ہے آپ کو عشق کی بیماری ہے اور جب یہ بیماری کسی سے چمٹ جاتی ہے تو بس یا تو ملن یا پھر موت. اس نے بھرپور سنجیدگی سے لیزا کو دیکھا تھا جبکہ لیزا کی سانسیں سینے میں اٹکی ہوئی تھیں. اوہ ہو یہاں تو اپنی کہانی کھلی ہوئی ہے بھئی. ہاسپٹل میں جب یہ کام ہوگا تو پھر ماحول تو بگڑے گا نا. ریان جو ابھی دروازہ کھول کر کمرے میں داخل ہوا تھا سمد کے ہاتھ میں لیزا کا ہاتھ دے کر اور ایک دوسرے کی آنکھوں میں آنکھیں دیکھتے ہوئے اس کی آواز پورے کمرے میں گونجی تھی جبکہ لیزا اور سمد اس کے یہاں اچانک آ جانے پر حجل ہوئے. بھئی معافی چاہتا ہوں لیکن یہ سب یہاں مت کریں آپ لوگ پلیز. ہاسپٹل میں ریپو خراب ہوگی یار. ریان نے اپنے دونوں ہاتھ اٹھاتے ہوئے شرمندہ کر دینے والے لہجے میں اس سے کہا تھا بکواس مت کرو زیادہ. یہاں ایسا کچھ بھی نہیں ہو رہا. سنا تم نے؟ لیزا کو اس کی بکواس سے تب چڑھی تھی. تم تو بولو ہی مت چھپی رستم. مجھے تک نہیں بتایا میرے ہی دوست پر ہاتھ صاف کر لیا. واہ بھائی. وہ اپنی ہی ترنگ میں بولتا غلط الفاظ استعمال کر گیا تھا جس پر لیزا کا رنگ تیزی سے بدلا تھا. سفید پڑتے چہرے کے ساتھ وہ کھڑی ہوئی تھی اور ان دونوں کے روکنے کے باوجود نکلتی چلی گئی تھی. پیچھے ایک دم کمرے میں سناٹا چھا گیا.